जी आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी बैठक अपोजिशन लीडरों की हुई है और ये जो एपीसी थी इसमें सबसे जो अहम बात थी वो ये थी कि बाकी तो जितने भी हमारे कौमी रहनुमा हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि सेहत की बुनियाद पर बेल पर जो है वो बाहर भेजे गए अदालत की तरफ से हालिया दिनों में मफरूर करार दिए जाने वाले जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का लंदन से ख़िताब था। और ये एक ऐसा ख़िताब था जो आइंदा की जो सियासत है मुस्लिम लीग नून की उसका पता देती है। इसकी जो एपीसी हुई है इसकी ख़ास बात ये है कि शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और फिर नवाज़ शरीफ ख़ुद इस एपीसी में बज़रिया वीडियो लिंक लंदन से उनका ख़िताब भी था और शामिल भी हुए। ये एक चीज़ की बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि जो लोग शीन और नून को जुदा समझते थे, आज एक मैसेज तो ये गया कि वाकई शीन और नून जो है, शहबाज और नवाज़ जो है अलग नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून की हद तक जो एपीसी हुई है, जो तहरीक चलाने की हद तक बात हुई है, वो कम अज़ कम जो है वो कम अज़ कम रूल आउट हो गई है। लेकिन नवाज़ शरीफ का ख़िताब इस एतबार से बहुत अहम था कि उन्होंने जो ख़िताब किया, मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी आज की विनर है। उन्होंने ट्रैप किया मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, चूँकि पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है और ख़ास करके पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो अगर वो पाकिस्तान में होते, वहाँ ख़िताब करते तो उसके कुछ और मीनिंग थे। लेकिन लंदन में बैठ कर और फिर सेहत की बुनियाद पर, बेल पर ग्रांट मिलने के बाद हमदर्दी की बुनियाद पर वो यहाँ आए थे और इस तरह की सियासी एक्टिविटीज़ या इस तरह की जो उनका जो ख़िताब था और फिर उसका लाइव टेलीकास्ट होना, मेरे ख़्याल में ये मुल्क के लिए काफ़ी जो है, मेरे ख़्याल में हमारी ख़ास करके मसल्ह अफवाज के लिए बड़ा ख़तरनाक किस्म का ये ख़िताब है। उन्होंने जहाँ ये कहा कि पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को हम एम्पावर करना चाहते हैं, डिफेंस को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन जो फ़ौजी आमर हैं, जो फ़ौजी जनरल्स हैं, वो जिस तरह कू करते हैं, उनका दौरानिया जो है अपने इक़्तिदार का 9 साल का था। तो ये कम अज़ कम आइंदा की सियासत जो है उसके बारे में मेरे हिसाब में मुस्लिम लीग नून ने अपने पाँव पर ख़ुद कलाड़ी जो है वो मारी है। और शहबाज शरीफ जो अदारों को काबिल कबूल थे, आज मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के ऊपर एतराज़ करके बहुत बड़ी गलती की है, चूँकि उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए भी आइंदा की सियासत में मुश्किलात पैदा कर दी है और पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल उनको ट्रैप किया है। और नवाज़ शरीफ ने के अंदर दिल के अंदर जो था वो 12 अक्टूबर 1999 में जब कू हुआ था, वही बातें सेम उनका फ़ौज के बारे में जो मौक़िफ़ है वो आज सामने आया है। इससे मेरे ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान मजबूत होंगे और मुस्लिम लीग नून जो है वो नाकाम होगी। वो उसके लिए चैलेंजेस आज के बाद ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी मेरे साथ चूँकि यहाँ लुटन में चंद साफ़ी मौजूद हैं, सबसे पहले मैं चलता हूँ जनाब इधर नौ मुंतखब सदर लुटन ब्रांच के पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के इसरार खान साहब मौजूद हैं। उनसे पता करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज की जो एपीसी हुई है, ये आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की सियासत है, ख़ास करके अपोजिशन की सियासत है, उसमें क्या फ़र्क आएगा और कितना सिग्निफिकेंट है इस तरह की एक्टिविटीज़ होना और इस तरह की एपीसी होना। जी इसरार साहब। जी थैंक यू शराज खान साहब। आज की ये जो एपीसी थी ये हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तरफ से ऑर्गेनाइज़ थी। इसमें उम्मीद थी कि बहुत सी अच्छी बातें होंगी, लेकिन जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब के ख़िताब के बाद जो बातें आई हैं उससे तो ये लग रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत नालां हैं पाकिस्तान की जमहूरियत से भी और पाकिस्तान की रियासत से भी। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अदारों को तनकीद का निशाना बनाया और यूँ कहा कि रियासत से ऊपर कोई बलातर भी कोई रियासत है, और यूँ उन्होंने साबका वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो कहा हुआ था कि जो रियासत के अंदर रियासत है, इन्होंने तो उनसे भी 2 कदम आगे जाकर रियासत से ऊपर की रियासत की जो बात की है, ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासत के लिए एक जो है ना वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। और यूँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो है ना इतने अरसे के बाद जो रोज़ा तोड़ा है
اس کا جو ہے نا میرے خیال میں کوئی ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہونے والا نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور جس طرح سے انہوں نے سیاست, جمہوریت اور پاکستان کے جو ہے اداروں کو نشانہ بنایا ہے, یہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے اور اس کی جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو پوسچر جو ہے پاکستان کا, وہ اس سے جو ہے نا وہ اس کا ایک منفی اظہار تھا ان کی سیاست, ان کی جو تقریر تھی. تو میرے خیال میں اوورآل اس جو ہے نا ان کی اس تقریر کو یا ان کے اس جو ہے سیاسی اظہار کو میں بہت ہی مطلب اس کو منفی اظہار کہتا ہوں. ٹھیک ہے, جمہوریت کے اندر اختلاف رائے ضروری ہے, لیکن اختلاف رائے تعمیری ہونا چاہیے, تخریبی نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل, اسرار خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. میرے ساتھ اس وقت ٹی وی اینکر اور مشہور صحافی 92 سے ان کا تعلق ہے. مختلف ٹی وی چینلوں پہ پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں, لکھتے بھی رہتے ہیں, کالم شاعر بھی ہیں. نثار گلشن صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, نثار گلشن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کی جو اے پی سی ہوئی ہے اس کے بعد حکومت کے لیے فوری طور پر کیا خطرہ ہے, اور جس طرح نواز شریف کی تقریر میں نے سنی ہے یا جو انہوں نے آبزرو کی ہے, اس کے بعد فوری طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو کوئی خطرات لاحق ہیں یا نہیں؟ جی نثار صاحب. تھینک یو ویری مچ شراز صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آل پاکستان جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت ساری پارٹیز جو کل کے دشمن تھے آج اکٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے اور اس میں جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے, وہ بالکل اپنی جو ان کی سیاست کی طرز ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے کیا ہے. اور انتہائی قابل افسوس چیز ہے کہ ایک شخص جو جیل میں اپنی سزا بھگت رہا تھا اور بیماری کے غرض سے, علاج کی غرض سے وہ برطانیہ آئے, اور بار یہ کہا گیا کہ وہ سیاست سے مبرہ ہو کے یہاں پہ اپنا علاج کروائیں گے اور وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ سیاست سے مبرہ نہیں ہے اور نہ ہی سیاست سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں, اور وہ پوری جو پاکستان کے اندر سیاسی ماحول ہے اس میں اپنا اثر و رسوخ اور اپنی جو گرفت ہے وہ جمائے ہوئے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو انتہائی توجہ طلب تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی یہ پارٹیز جو ہیں یہ ان جو معاملات تھے عوام کے لیے, جو مشکلات ہیں, جو اتنی بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, دوسری چیزیں, ان کے لیے اگر کوئی پارٹی کی کانفرنس کرتے, ان کے لیے کوئی حکومت کو ٹف ٹائم دیتے تو شاید عوام کے لیے بھی بہتری ہوتی. یہ وہی لوگ ہیں جو 3-4 بار برسر اقتدار رہ چکے ہیں, اور یہ عوام کے لیے جو مسائل آج بنے ہوئے ہیں ان میں ان لوگوں کا ایک بڑا ہاتھ ہے. اور رہی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کے لیے کیا خطرہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو کانفرنسز ہیں اس سے کوئی حکومت کو خطرہ ہوگا, چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے بڑی وسعت نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیمرا کو منع کر دیا جائے کہ وہ ان کی جو تقریر ہیں ان کو روکے نہ, وہ لائیو براہ راست لوگوں تک جانے دے تاکہ لوگ اندازہ کر سکیں کہ یہ لوگ جو کل تک 3-4 باریاں لینے کے بعد جو انہوں نے مسائل کریٹ کیے ہیں اور آج یہ لوگ کس سمت بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے بات کر رہے ہیں, تو ان کا یہ کہنا اور اس طرح سے فری ہینڈ دینا عوام جو ہے وہ بیوقوف نہیں. اب جو اپنے عمران خان صاحب نے جس طرح سے عوام کو شعور دیا ہے, اب ہر فرد بچہ جو ہے وہ سیاست کو بھی جانتا ہے اور سیاست سے نکلنے والے جو نتائج ہیں وہ بھی, اور جو حکمران یا جو سیاسی لیڈرز جو باتیں کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا پس منظر ہوتا ہے ان کو بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اور نواز شریف کی آج کی تقریر سے وہ خود جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. وہ ظاہر ہوا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف بہانہ کر کے جیل سے بھاگے ہیں, اور یہ چیز آج ثابت ہو گئی ہے. کوئی عمران خان کی حکومت کو خطرہ نہیں ہے, بلکہ ان کی حکومت
اور مضبوط ہوئی ہے ان لوگوں کے اس آل پارٹیز کانفرنس کرنے سے. چونکہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علی بابا اور 40 چور کو ہم گھسیٹیں گے, آج آپ ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کو آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں, ان کو دائیں اور بائیں بٹھایا ہوا ہے. کہاں گئی آپ کی سیاست, کہاں گئے آپ کے نظریات؟ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے لیے کوئی خطرات ہیں. اگر خطرات ہیں تو ان لوگوں کی اپنی سیاست کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے اپنی سیاست کو آج خود دفن کر دیا ہے. اچھا, میرے ساتھ اس وقت جے کے ٹی وی کے اور ہمارے یہاں لوٹن برانچ کے فائنینس سیکٹری پاکستان پریس کلب کے عتیق الرحمان صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کے حوالے سے کچھ نہیں کیا, اور مودی نے اسی کمزور حکومت کو سمجھا کہ پاکستان میں کٹ پتلی اور کمزور حکومت ہے, اور پھر جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے اس نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی عتیق الرحمان صاحب. جی بہت شکریہ شراز صاحب. جو آپ نے سوال کیا کہ یہ حکومت کشمیر کے حوالے سے اس نے کیا کچھ نہیں کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مقبوضہ کشمیر یا کشمیر کو پذیرائی اس دوران میں ملی ہے, جس طرح جناب عمران خان صاحب نے کشمیریوں کا جو کیس ہے وہ عالمی دنیا کے سامنے جس طرح انہوں نے رکھا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ماضی میں کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اتنی کھل کے بات دنیا تک نہیں پہنچا سکتی. اور دوسری رہی بات میاں نواز شریف صاحب کی, تو میں نے تو خیر پوری تقریر نہیں سنی ان کی, انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے. ہاں, جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت برطانیہ میں ہے, اور برطانیہ میں ان کا آنے کا مقصد ان کے صحت کے حوالے سے ہے, اور ان کا جہاں جو ہے وہ علاج کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ویڈیو لنک پہ آج خطاب کیا ہے, جس طرح انہوں نے ملک میں جو ملک کے ادارے ہیں ان کو جس طرح انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ملک دشمن سرگرمیوں کا حصہ ہی کہا جا سکتا ہے. ملک میں مکمل آزادی رائے ہے, تو میاں نواز شریف صاحب کو اگر اس طرح کی سرگرمیاں کرنی ہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ملک کے اندر رہ کر کریں تو ان کو بینیفٹ بھی پہنچے گا. تو اس حوالے سے مجھے خیر زیادہ نالج تو نہیں ہے, میں نے ویڈیو ساری نہیں دیکھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو لنک کی وجہ سے ان کی سیاست یا ان کی ذات کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچنے والا. بہت شکریہ جی. اس کی سٹاپ کرو نا, بڑی لمبی ہوئی گی. جی آپ نے عتیق الرحمان کی گفتگو سنی جو جے کے ٹی وی سے منسلک ہیں, جس طرح انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میرے ساتھ احتشام الحق قریشی صاحب موجود ہیں, پاکستان پریس کلب یو کے حال ہی میں نو منتخب سیکرٹری جنرل ہیں لوٹن برانچ کے. ان سے پتہ کرتے ہیں کہ آج کی جو اے پی سی ہے, یا ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی جو اے پی سی ہوئی ہے اسلام آباد میں, اس پر ان کا کیا رد عمل ہے. جی احتشام صاحب. بہت شکریہ شراز خان صاحب. آج کی اے پی سی کو میں نے بڑے غور سے دیکھا اور سنا. آج کی اے پی سی کی دو باتیں جنہوں نے مجھے اٹریکٹ کیا, پسند آئیں, وہ ایک تو سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کی صحت دیکھ کے خاصی صحت مند نظر آئے, مجھے خوشی ہوئی. اور جو پچھلے چند مہینوں سے منظر سے غائب تھے سابق صدر جناب زرداری صاحب, ان کی بھی صحت کافی بہتر لگی. آج کی اے پی سی میں دونوں نے کھل کر بولا. اور اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار سے باہر رہے تو انہوں نے پاکستانی اداروں کے خلاف, منتخب حکومتوں کے خلاف جس شد و مد و زور و شور سے وہ بولتے رہے, جب وہ وہاں اقتدار میں گئے تو انہی کے سہارے اقتدار میں گئے. آج نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کوئی بھی منتخب حکومت جو آئی ہے وہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے, پاکستان کی جو آرمی ہے, اس کی اما کے بغیر کوئی بھی بندہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکا. وہ یوسف رضا گیلانی کی بھی مثال دے رہے تھے, وہ سابقہ ادوار کے فوجی جنرلوں کی بھی بات کر رہے تھے. بظاہر وہ آرمی پر اٹیک کر رہے تھے, اور جو انہوں نے کھل کے کیا, چاہے وہ لندن میں تھے, اس سے پہلے وہ جب پچھلی بار پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے, وہ جنرل مشرف کی آڑ لے کے پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. آج کی یہ جو پریس کانفرنس تھی, یہ ایک تھالی میں طوفان لانے کی انہوں نے کوشش کی. اس پریس کانفرنس سے سابقہ ادوار میں جب آپ دیکھیں تو بہت سی پریس کانفرنسز حکومتوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں. آج کی بھی یہ پریس کانفرنس صرف زبانی جمع خرچ ہے, یہ لپ سروس ہے, اس سے حکومت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا.
آج نواز شریف صاحب کو وہ اپنی اس پریس کانفرنس میں یاد کروا رہے تھے کہ میرے دور میں چینی کی قیمت 50 روپے تھی، لیکن اس دور میں بھی ان کے خلاف زرداری اور دوسری جو پارٹیاں تھیں وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہی تھی مہنگائی کا. زرداری دور میں یہ مہنگائی اور بجلی کا رونا رو رہے تھے. سو یہ وہ ایک روایتی طریقہ کار ہے کہ سب جماعتوں کو اکٹھا کر کے جو بھی حکومت ہوتی ہے منتخب حکومت اس کے خلاف بولنا. تو آج یہ کہہ رہے تھے کہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے انہوں نے عمران خان کو لایا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے الزامات ان پہ بھی لگے. جنرل رحیل شریف کا نام آتا رہا، اس سے پچھلے ادوار میں جنرل جہانگیر کرامت اور جو دوسرے آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف رہ چکے ہیں ان کا نام بھی یہ لیتے رہے ہیں. تو بظاہر یہ پریس کانفرنس انہوں نے اپنے ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ پریس کانفرنس کیا ہے. اس سے پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کے اداروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. تو امید ہے کہ ان کے ساتھ جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ بھی ان کا بھی کوئی فیس سیونگ نہیں ہے، ان کی بھی کوئی ایگزسٹنس نہیں رہی ہے. ایک دو سیٹیں لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں. اور جو ہمارے ہر دل عزیز قائد ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ہر اس حکومت کے خلاف ہوتے ہیں جو ان کو نہیں نوازتی ہے، اور ہر اس حکومت کے وہ خلاف ہو جاتے ہیں جو ان کو پوچھتی نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں ان کا جو سٹیک ہے فضل الرحمان صاحب کو وہ اتنا ہی ہے، وہ ہر حکومت کے خلاف اور اسپیشلی بغض عمران میں وہ ان کے ساتھ آئے ہیں. آج ان کو الیکشن کا اگر دوبارہ اعلان ہو جاتا ہے یہ سب ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو جائیں گے. جیسے ایک دوسرے کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں ہوتی تھی، مولوی نواز شریف کیا کہا کرتے تھے جناب زرداری صاحب، تو ایک بار پھر یہ وہی کام شروع کریں گے. اب یہ عوام کی آنکھوں میں بولی اور معصوم جو عوام ہے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ جو یہ صورتحال چل پڑی ہے یہ اپنے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے اور وہاں سے یہ خطابات کریں گے. اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جی تھینک یو ویری مچ. شام الحق قریشی کی آپ نے گفتگو سنی. آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ آزاد میڈیا ہے. ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، مختلف اداروں سے بھی منسلک ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں. کشمیر کا معاملہ ہو اس کو ہائی لائٹ کرنا ہو، ان کا ایشو ہو، یا پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ بہتر بنانا ہو، یہاں پر کوئی چیز ہم خفیہ نہیں رکھتے، پوشیدہ نہیں رکھتے. تو میرے خیال میں میں یہی کہوں گا کہ آج کا جو اے پی سی کا جو ایکسرسائز ہوئی ہے یہ حکومت پر ایک طرح کا پریشر ضرور ہے کہ وہ ڈیلیور کریں. اپوزیشن گٹھی ہو رہی ہے، لیکن اس میں سے جو آج کی اے پی سی ہوئی ہے اس میں سے حکومت کے لیے فوری طور پر خاص کر کے عمران خان صاحب جو ہے وہ مضبوط وزیر اعظم سامنے بن کر آئے ہیں. چونکہ جس طرح انہوں نے اجازت دی ہے میاں محمد نواز شریف کو بات کرنے کی، اور وہ کھل کر پاکستان کی مسلح افواج اور ریاست کے خلاف لندن میں بیٹھ کر انہوں نے گفتگو کی ہے. عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں، پاکستان کی فوج بھی دیکھ رہی ہے، اور عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دور میں یہ کیا کرتے تھے اور اب جو ہے وہ دور ہے جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کافی بہتری کے حالات ہیں پاکستان میں موجودہ حکومت کی دور سے، اور جو کچھ ہوا وہ ان سابقہ حکومتوں کا ہی کیا دھرا ہے. چونکہ 2007-8 کے بعد جو ہے وہ جمہوری حکومتیں، اور آصف علی زرداری صاحب کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کے بعد پھر مسلم لیگ نون نے حکومت کی. تو میرے خیال میں ابھی 2 سال جو ہے اس حکومت کو ملے، اس کے 3 سال باقی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ عوام بھی اور ہمارے جو ادارے کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ اس حکومت کو اپنا وقت مقرر کیا جانا چاہیے، اور جو بھی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے، گرانے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو کم از کم عوام کو اس میں پذیرائی نہیں ملے گی. یہ عوام سمجھتی ہے کہ جو بھی آئے اس کو 5 سال کا ٹینیور بہرحال ضرور ملنا چاہیے. بہت شکریہ.